जी नाज़रीन, सुम्बुल नौरीन प्रोग्राम यीशु संग सवेरा के साथ हाजिर है और आप सबको खुशामदीद कहती है जो जो लोग उठ चुके हैं। मैं आज सोच रही थी कि आपसे आज ज़रूर पूछूंगी कि सुबह उठना कैसा लगता है आपको, क्योंकि हम अक्सर जब सुबह सुबह उठना हो तो अगर अलार्म बज रहा हो तो हम उसे बंद करते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर उठा नहीं जाता, फिर आंखें बंद करते हैं और फिर थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, फिर अचानक से हड़बड़ा के उठ जाते हैं। अक्सर ऐसा लोगों के साथ होता है, ख़ासतर नौजवान लोगों के साथ होता है ये। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? शायद आपके माँ बाप ने, आपके बहन भाइयों ने, बड़े बहन भाइयों ने काफ़ी दफ़ा आपको ये बताया हो कि नहीं, ऐसे करना सही नहीं है, तुम उठ जाया करो, तुम्हें उठाना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास विल पावर की कमी होती है, और यही एनर्जी देने के लिए हम आपसे हमेशा कहते हैं कि हर सुबह का आगाज़ दुआ के साथ करें। जब आपसे उठा ना जा रहा हो तो ऐसा करके देखें कि जैसे ही अलार्म बजे तो आप उसे बंद करके छोटी सी दुआ करें और अपने खुदावंद खुदा से हिम्मत मांगे, ताकि वो आपको मुस्तकिल मिजाजी और उठने की हिम्मत दे। क्योंकि जब तक हम उठेंगे नहीं, अपने बिस्तर को नहीं छोड़ेंगे, हम तमाम कामों को करने से कासिर रहेंगे। तो आइए इसी ख्याल के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सुनते हैं एक खूबसूरत गीत। जी नाज़रीन, गीत आपने सुना और देखा, हमें बहुत अच्छा लगा और हम सब इन परिस्तारों के लिए दुआगो हैं कि वो इसी तरह से खुदा उनकी खिदमत करते रहें, और हमें चाहिए कि हम उनका हौसला बढ़ाएं, उनकी मदद करें, ताकि वो इस काम को जारी और सारी रखें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे आज के पास्टर साहब जो हैं वो तशरीफ़ फरमा है, हमारे साथ पहुंच चुके हैं। हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। आप नाम से तो वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा बता दूं कि आज के दिन यानी जुमे के रोज़ हर सुबह हमारा प्रोग्राम यीशु संग सवेरा होता है पास्टर सरफराज रहमत के साथ। हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं आपकी जानिब से, BTL की जानिब से। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का शुक्र है। खुदावंद आपको इसी तरह खिदमत के लिए इस्तेमाल करता रहे और बहुत सारी बरक़ात दे, ताकि आपकी रहनुमाई में हम कलाम मुक़द्दस को अच्छी तरह से सीख सकें। पास्टर साहब, पिछले प्रोग्राम में आप बात कर रहे थे कि एक कहानी आपने एक छोटी सी सुनाई अपने सफ़र के बारे में, कि मैं किस तरह से आ रहा था और मैंने रूह कुद्दस मुझे सिखा रहा था कि फ़ोकस हमें कहाँ करना है। अगर मंजिल पर पहुंचना है तो हमें फ़ोकस कहाँ रखना चाहिए, और हमारी मंजिल यीशु मसीह है, हमेशा की ज़िंदगी है, तो हमें कैसे फ़ोकस करना चाहिए? गुड मॉर्निंग नाजरीन, खुदा के फ़ज़ल से आज एक नई सुबह का आगाज़ करते हैं, कि नई एनर्जी के साथ आगाज़ करते हैं। और मेरा ईमान है कि जब आप रूह से भरे हुए हों, शादमान हो, खुश हो, आपका दिन अच्छा गुजरता जी है, आप बिल्कुल। खुदा में शादमान होते हैं। और मैं फ़ील कर रहा हूँ आज एक नई एनर्जी को अपने अंदर, जी और मेरा ईमान है कि मैं इसी एनर्जी को हर ईमानदार के अंदर देखना चाहता हूँ, जी कि खुदा के रूह से भरपूर तरीके से मामूर होकर, रूह कुद्दस से मामूर होकर, खुदा के कलाम से लबरेज होकर हम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें, तो फिर मेरा ईमान है कि सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा। आपके दोस्त बनेंगे, आप दूसरों के काम आएंगे, आप दूसरों के लिए मदद का वसीला और सबब बनेंगे। जी बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि जैसे अभी आपने कहा कि हमारा फोकस्ड होना चाहिए कि हमने क्या करना है। और कोई भी जब किसी चीज़ को फोकस्ड कर लेता है तो फिर वो सेरा डेफिनेटली वो पाता है। बिल्कुल। और बाइबल मुकद्दस में भी लिखा हुआ है कि हम इसलिए दौड़ में दौड़ रहे हैं ताकि हम जीतें, और खुदा ने तो हमें दौड़ में रखा है इसलिए कि हम जीतें। सो ये हर ईमानदार के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़े फ़ख्र की बात है कि हम यीशु मसीह के साथ जो है वो रखे गए हैं, ताकि हम जीतने के लिए इस दौड़ में दौड़ें। जी और आज के सुबह के इस एनर्जी के साथ, रूल कुद्दस के मसा के साथ हम आगाज़ करेंगे बाइबल मुकद्दस की तलावत के वसीला से। जी और आइए आज मेरे साथ मिलकर रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, और बाब नंबर 6 है, और आयत नंबर आज हम 3 और 4 तलावत करेंगे। और पिछले प्रोग्राम का जो हवाला हमने पढ़ा था लूका 24 में से,
اسی کو میں اس آیت کے ساتھ لنک کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا. سو بہن سنبل کے ساتھ مل کر ہم کلام کی تلاوت کریں گے. جی آئیے دیکھتے ہیں. کلام میں یوں مرقوم ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. آمین. آمین. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے جو تلاوت کی تھی وہ لوکا کی انجیل اور اس کے 24ویں باب میں سے جی اس کی 4 آیت سے لے کے 7 آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کی تھی. اور وہاں پر جو فوکسڈ آیت تھی میری، جس پر میں چاہ رہا تھا کہ ہم ڈسکس کریں، وہ یہ تھی کہ فرشتہ نے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. جی سو خداوند یسوع مسیح چونکہ موت اور قبر پر فتح پا چکے ہیں اور ہم اس کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کلیسیا پر اس مکاشفے کو کھلنا چاہیے. کلیسیا اس بات کو جانے کہ یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، اور بائبل میں لکھا ہوا ہے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. یسوع مسیح نے اس کے ڈنگ کو ہماری زندگی سے ختم کر دیا ہے. اور جب تک ہم اس ایمان میں خداوند کے اس مکاشفے کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک مسیحی زندگی آپ کے لیے ایک کٹھن اور ایک مسائل سے بھری زندگی ہوگی. لیکن اگر آپ اس مکاشفے کو سمجھ جائیں کہ ایکچولی خدا کا کلام کیا کہتا ہے، اور پھر میرا ایمان ہے کہ روح القدس آپ کو رہنمائی دے گا کہ آپ کس طرح ایک مسیحی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. بائبل مقدس کا آج جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، رومیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اور اس کی 6 باب کی 3 آیت سے بہن نے تلاوت کیا. وہ یوں ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. پاسٹر میرا ایک سوال ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. جہاں تک مجھے پتا ہے بپتسمہ تو زندگی سے جڑا ہوا ہے نا، تو موت کے ساتھ مطلب اس کا کیا تعلق ہے؟ جی بپتسمے کی جب ہم بات کرتے ہیں جی تو بپتسمے کا ایکچولی مطلب یہ ہے کہ پورے طور پر کسی شخص کو ڈبو دینا. ٹھیک ہے، اچھا جی اس میں رنگ جانا. بپتسمے کا مطلب یہ ہے پورے طور پر ڈبکی لینا، اس میں رنگ جانا. جیسے دوپٹہ رنگنے والے کی دکان پہ آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف کلر ڈالتا ہے اور پھر اس کو پورے کے پورے کو اس میں ڈپ کرتا ہے اور پھر نکلتا ہے اس کا کلر ہی چینج ہو جاتا ہے. جی 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 مسیحی زندگی کا بپتسمہ بھی کچھ ایسا ہی ہے. اچھا. جب آپ دیکھیے خدا یسوع مسیح کو ذرا دیکھیے، جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا ہاں جی، تو یسوع مسیح یوحنا کے پاس کہاں گئے تھے؟ یہ اسی سوال پہ ہم کھلے پانی میں. ہاں جی ٹھیک ہے، میرا خیال ناظرین بھی جانتے ہیں، لیکن ایک بریک لیتے ہیں اور اس میں ایک گیت سنتے ہیں، پھر اسی کلام کو ہم ذرا ڈیٹیل سے آگے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، آئیے ایک گیت دیکھتے ہیں. جی ناظرین، بات چیت جاری تھی اور ہم بڑی اچھی گفتگو سن رہے تھے پاسٹر صاحب سے. آئیے کلام کی طرف پھر چلتے ہیں. پاسٹر صاحب بات یہاں ختم ہوئی کہ خداوند یسوع مسیح نے کہاں بپتسمہ لیا تھا؟ کھلے پانی میں. جی آپ دیکھیے کہ خداوند یسوع مسیح جب یوحنا اصطباغی کے پاس آتے ہیں تو یوحنا جو ہے وہ کھلے پانی میں کھڑا ہوا ہے اور یسوع مسیح وہاں پر آئے ہیں، اور یسوع مسیح کو یوحنا نے پانی کا جب بپتسمہ دیا ہے تو وہاں پر وہی جس کو کہنا چاہیے کہ غوطے کا بپتسمہ دیا گیا ہے. یسوع مسیح کو باقاعدہ پانی میں اتارا گیا ہے، اور جب یسوع پانی میں سے نیچے اوپر آیا ہے تو پھر لکھا ہے کہ روح القدس یسوع مسیح کے اوپر جسمانی صورت میں آ کر ٹھہر گیا، اور پھر آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو یہاں پر جو ہم بات پڑھ رہے ہیں کہ
بپتسمے کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں شامل ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. جی، ہاں تو جی، یسوع مسیح نے جیسے ہمیں ایک دیکھیے پہلا سٹیپ دیکھیں کتنی خوبصورت یہاں سے سٹڈی شروع ہوتی ہے کہ یسوع مسیح نے جب مسیح خاندان کا مسیح گھرانے کا آغاز کروایا ہے تو اس نے پہلا سٹیپ وہاں کا رکھا ہے جب پانی میں رکھا ہے جا کے. جی، اب دیکھیے کہ پہلا سٹیپ ہی جا کے یسوع مسیح نے اس مسیح کی خدمت کا آغاز ہی ایکچولی وہاں سے وہاں ہوا سے ہے. ہوتا ہے، بالکل. ٹھیک ہے. ہاں جی، تو جب آغاز وہاں سے ہوتا ہے تو یسوع مسیح پانی کا بپتسمہ لینے کے بعد جب پانی سے باہر آتا ہے لکھا ہے تو جب وہ پانی سے باہر آیا اس کا مطلب وہ نیچے بھی گیا ہے. پانی کے نیچے گیا پھر پانی سے باہر آیا اور جب پانی سے باہر آیا تو پھر بائبل کہتی ہے کہ روح القدس آ کر اس پر ٹھہر گیا ہے. یعنی روح القدس کی معموری اس پر آ کر ٹھہر گئی ہے. لکھا ہے نا اس نے مجھے مسح کیا ہے عیسائی 61 باب میں یہ ہاں جی، اس نے مجھے مسح کیا ہے تاکہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں. ٹھیک ہے. اس کو جب مسح کیا گیا ہے اس کے بعد یسوع مسیح کی خدمت جو ہے آپ دیکھیں اس کے بعد وہ بیابان میں یسوع مسیح کو روح القدس لے جاتا ہے اور پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند نے ابلیس کے ان منصوبوں پر جو جسمانیت پر غلبہ حاصل کر سکتے تھے بالکل، یسوع بالکل. مسیح نے ان کو اپنے پیروں تلے کچلا ہے. ہاں جی، اور یہاں پر ایک بڑی واضح بات جو میں بائبل مقدس میں 4 باب متی میں دیکھتا ہوں یسوع مسیح نے ہر ایک اس سوال کا جواب جو شیطان اس کے ساتھ کرتا رہا ہے یسوع مسیح نے کہا لکھا ہے کیونکہ وہ بائبل کے حوالے دے رہا تھا یسوع ہاں مسیح جی، کو. بالکل. تو یسوع مسیح نے وہاں پر ہر دفعہ اس کے جواب دینے سے پہلے اس نے کہا لکھا ہے. بالکل. اٹس ریٹن Yeah. اٹ از ریٹن اٹ از ریٹن اٹ از ریٹن. اس بات کو ذرا غور سے بائبل میں سے پڑھنا یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے لکھا ہے لیکن اس میں پاور ہے. یسوع مسیح نے ابلیس کے سارے سوالوں کا جواب بائبل مقدس ہی میں سے دیا ہے. کلام کا جواب کلام سے دیا ہے. بالکل. سو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں یسوع مسیح کے لیے جیسے ہم کہہ رہے ہیں ہر پروگرام میں کہ یسوع مسیح ہمارا رول ماڈل ہے. یسوع مسیح کے رویے اور اس کے طریقہ کار کو ہم اپنی زندگی میں اپنا کر ہی ہم خدا کی بادشاہی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. یہی ہمارا ایکچولی ٹاپک ہے کہ ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں تو خدا کے کردار اور خدا کے رویے اور خدا کے ان طریقوں کو اپنا کر ہی ہم آسمان کی بادشاہی کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں. سو یہاں پر جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. جس طرح یسوع مسیح جسم میں دفن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یسوع مسیح کو روح میں جسم نہیں دفن نہیں کیا گیا. یسوع مسیح کو جسم میں دفن کیا گیا ہے. اب جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کس میں پانی کے اندر جاتے ہیں جسم میں. ٹھیک ہے. تو جب یسوع مسیح جسم میں دفن ہوا اور پھر وہاں سے جب جی اٹھا ہے اب وہ روحانی جسم میں اوپر آیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اب یسوع مسیح میں جب ہم پانی کے بپتسمے کے وسیلہ سے اس پانی کے نیچے جاتے ہیں جسم میں جاتے ہیں لیکن جب اس پانی سے باہر نکلتے ہیں تو پھر ایکچولی ہم تھے جسمانی جو کہ جسم دفن کیا گیا ہے لیکن اب لکھا ہے تم جسمانی نہیں رہے بلکہ تم کیا ہو گئے روحانی ہو گئے. ایکچولی میں چاہ رہا تھا کہ اس حوالے کے وسیلہ سے ان دونوں حوالوں کے کمبینیشنز کو خدا کا پاک روح ہمیں سکھائے تاکہ ہم اس کو سیکھیں کلیسیا بھی اس کو سیکھے میں اور آپ اور تمام ناظرین جو بی ٹی ایل کے وسیلہ سے اس پروگرام کو دیکھیں وہ اس بات کو جانیں کہ یسوع جسم میں دفنایا گیا اور روح میں روحانی طور پر وہ زندہ ہوا. جسم میں ہم بھی پانی کے نیچے جاتے ہیں اور پھر اسی طرح یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پانی سے جب باہر نکلتے ہیں تو پھر یسوع مسیح نے کہا اب تم نیچے کے نہیں تم آسمانی ہو. واو یہ کتنا بڑا کریڈٹ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ خداوند ہماری نیچر کو تبدیل کر دیتا ہے. خداوند ہماری زندگی کے اوتار کو چینج کر دیتا ہے. ہم کیا تھے ہم کیا ہو گئے. اس سے بڑی کیا خوشخبری ہے کہ خداوند نے ایک چھوٹے سے عمل کے وسیلہ سے ہماری شخصیت کے سارے اوتار ہی تبدیل کر دیے ہماری شخصیت کو نکھار کے رکھ دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرفراز جو آج بول رہا ہے یہ کبھی ایسا ہی تھا؟ نہیں میں ایسا نہیں تھا. کلام میں لکھا ہے کہ ہم تو گناہگار ہی تھے تو اس نے ہم گناہگاروں پر اپنے فضل کو جاری کیا. صحیح بات. ٹھیک ہے. تو اب جب ہم یہ کہتے ہیں سنیے آج ایک اور مکاشفہ میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں. ہر شخص بڑا یہ کہتا ہے کہ میں گناہگار ہوں میں گناہگار. بڑی ہم دعائیں کرتے ہیں کیونکہ ہم جسم میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم جسم میں ہیں بھی جسم میں لیکن ہم اس زندگی میں ہم ایک دوہری زندگی کے پہلو میں چل رہے ہیں.
ہم جسمانی طور پر ضرور زندگی میں جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، لیکن ہم روحانی طور پر نئے سرے سے نئی پیدائش کے عمل سے گزرنے کے وسیلہ سے ہم نئی زندگی میں بھی قدم رکھ چکے ہیں۔ کیا بات، ابھی ایک دن پہلے میں اپنے گھر میں تھا اور میں سوچا کہ اپنے ایک دوست کے گھر میں جاؤں، اور وہ ڈچ تھا، اور میں جب اس کے گھر میں بیٹھا تو ہم بات چیت کر رہے تھے کلام کے اوپر، تو اس نے کہا ایک میری نظر سے ایک کتاب گزری ہے، تو کسی شخص نے وہ کتاب لکھی ہے کہ اسی زندگی کے اندر جو جسم میں ہم گزار رہے ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا میں تو اس بات کو سمجھا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا آپ کیا نہیں سمجھے؟ اس نے کہا کہ جو ایٹرنٹی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ تو ہم جسم میں سے جدا ہونے کے بعد جب آسمان پر جائیں گے وہاں پر ہم انجوائے کریں گے، یہاں پر تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو پھر مجھے بڑا موقع ملا کہ میں اس کلام کو اس کے سامنے شیئر کروں، بہت اور خوبصورت بات ہے یہ، اور ہم چاہیں گے ضرور کہ آپ ڈیٹیل سے یہ بتائیں، لیکن اس سے پہلے ایک گیت بھی سنتے ہیں۔ جی پاسٹر صاحب، بہت ہی خوبصورت بات ہو رہی تھی اس کتاب کے حوالے سے۔ تو آپ جی میرا جو ڈچ فرینڈ ہے اس کے ساتھ جب میری گفتگو ہوئی تو اس نے کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی بادشاہی کو ایکسپیرینس کریں۔ تو میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ کیوں یہ بات کر رہا ہے، جبکہ ہم جسم میں ایٹرنٹی کو تو ہم انجوائے کر ہی نہیں سکتے۔ صحیح، تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے۔ ایکچولی بائبل مقدس کو اگر آپ مطالعہ کریں تو بائبل مقدس ہی ہمیں اس کا جواب دیتی ہے۔ اور میں جب ایک آیت میرے ساتھ دیکھ لیں، جی میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا اور ناظرین کے لیے بھی وہ آسان ہو جائے گا، کہ مکاشفہ کی آخری کتاب ہے، اور غالباً 5واں باب ہے اور آیت نمبر شاید 10 ہے۔ جی بائبل مقدس کے اس خوبصورت حوالہ میں ہم آیت نمبر 10 کو دیکھیں گے۔ اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ جواب یہ یہی ہے۔ وہ لوگ ہیں جو برے کے خون سے دھلے ہوئے لوگ ہیں، ہے نا جی؟ کیا یہ برے کے خون سے، اور نامیات میں لکھا ہے اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مورے کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے، ایک کس سے؟ قبیلہ، اپنے خون سے۔ یسوع مسیح نے ہمیں کیا کیا؟ اپنے خون سے اس نے ہمیں دھو کر پاک اور صاف کیا، اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ کیا بات، پریز دی لارڈ۔ کیا بات، یہ ہے وہ ایکچولی ایٹرنٹی، یہ ہے وہ خدا کی بادشاہی، یہ ہے وہ خدا کا مسا، خدا کی حضوری جو ہمارے اندر خدا سکونت کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اب تو میں تمہارے ساتھ ہوں، یوحنا کی انجیل پڑھی ہے، وہاں پہ لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا پھر میں تمہارے اندر ہوں گا۔ کیا اب خداوند ہم میں رہتا ہے۔ ایٹرنٹی ایکچولی ہے کیا؟ ایٹرنٹی خدا کے ساتھ ہمارا رابطے کا نام ہے، خدا کے ساتھ ہمیں ایک ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ ایٹرنٹی اسی کو کہتے ہیں۔ ایٹرنٹی یہی ہے نا کہ ہم یسوع کو روبرو دیکھیں گے، کیا بات، یہی ہے نا ایٹرنٹی۔ اور کیا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو، اپنے منجی، اپنے راجہ، اپنے یسوع کو، اپنے ہیرو کو، اپنے رول ماڈل کو، اپنے کریٹر کو اپنے سامنے دیکھیں گے روبرو، اور ہم اس کے ساتھ چلیں گے، پھریں گے، گھومیں گے، کھائیں گے، او پریز دی لارڈ، اس میں انجوائے کریں گے۔ ہمارا فیسٹ آخ ہوگا وہ، ٹھیک ہے، ہمارا خدا ان کے ساتھ انجوائمنٹ کا دن، وہ شادمانی کا دن ہوگا۔ اس کو ایٹرنٹی کہتے ہیں۔ اور ہر ایک ایماندار کے لیے اس بات کو ذرا فوکس کیجئے، سنیے ناظرین، میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے اندر ہے، اگر آپ خداوند میں زندگی گزار رہے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہی تو وہ خوبصورت لمحات ہیں جو آپ ایٹرنٹی میں بھی اور یہاں پر بھی خداوند میں گزار رہے ہیں۔ کیا بات،
बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, हालेलुया। बहुत खूबसूरत हालेलुया। ख्याल और बहुत खूबसूरत मेरा आयत दिल तुमने- शादमान हो गया है बिल्कुल। और सुमल बहन, मैं जब मैं मेरे इस बात रोंगटे खड़े हो गए हैं मैं जब इस खुदावंद बात के को इस कर कलाम रहा से। हूँ मेरी अंदर से रूह ताज़ा हो गई है। बिल्कुल, बिलीव बिल्कुल। करें, कोई believe शक करें। नहीं, मैं खुद महसूस कर रही हूँ इस बात सारा को जलाल कि खुदा पाक को खुदावंद ने मिले। जो हमें कलाम बख्शा है इसके वसीले से हमारे अक्ल के दरीचे जो हैं वो वाह कर दिए हैं। तो आइए सामीन खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदावंद हमें इस्तेमाल करता है और चाहता है कि आप सब खुदावंद की तरफ रुजू लाएं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। जी नाज़रीन, बहुत ही उम्दा कलाम और बहुत सी बरक़ात से भरा हुआ कलाम हमें आज हासिल हुआ और हम इसीलिए चाहते हैं कि खुदावंद के कलाम में बढ़ते रहें। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। डिटेल्स आपके सामने हैं, प्लीज़ हमें ज़रूर अपनी राय से नवाजिए। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और मसीह में बढ़ते रहें। खुदा हाफिज़।